काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आज एक बहुत ही खूबसूरत किताबचा कहूँ मैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि जिसका नाम है मरजा अली क़दर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली अल सिस्तानी की नौजवान नस्ल को अहम नसाह नून स्वाद अलिफ हमज़ा है नसीहतों की जमा, नसीहत की जमा। आइए इसको हम मिलकर पढ़ते हैं। ये छोटी सी किताब है और इसमें जो है वो जो सिर्फ नसीहतें हैं। तो सबसे पहले पेज पे लिखा है कि किताब मरजा अली क़दर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली अल सिस्तानी की नौजवान नस्ल को अहम नसाह, नाशिर अतबा एन तेबेह अतबा अलविया मुक़द्दसा, तर्जुमा शोबा तवासिल खारिजी, दर किस्म अमूर दीनिया, चाप 7वीं, साल तबाद 1440 हिजरी 2018 मीम, पैमाइश 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर्स, तादाद सफ़ात 36, नुस्खा जात 2500, वेबसाइट है www.imamali.net और ईमेल है तबलीग आपको मैं बता देती हूँ स्पेलिंग सब स्मॉल है TABLEG@imamali.net और ये स्पेस के बगैर है सब कुछ। और मोबाइल नंबर लिखा है 07700554186। आइए अब उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सफ़े पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बखिदमत मरजा आली क़दर हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यूनिवर्सिटी के चंद माशरती तौर से सरगर्म जवानान की एक ग्रोह के तौर पर आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि हमें ऐसी नसीहत फरमाएं जो इस दौर में हमारे लिए मुफीद और माशरे में नौजवानों के किरदारों ज़िम्मेदारियों की निशानदही करती हो ताकि वो माशरे में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। अलावाज़ी ऐसी दीगर नसीहतों के भी ख्वाहिशमंद हैं कि जो आपकी निगाह शफ़ीक में नौजवानों के लिए मुफीद हों। आई और नीचे लिखा है अर्ज़ गुज़ार ग्रोह तलबा व समाजी कारकुन। फिर अब अगला सफ़े पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जवानान अज़ीज़ को कि जिनके उमूर को मैं अपने और अपने अहल वयाल के उमूर जितना ही अहम समझता हूँ, 8 ऐसी नसीहतें करता हूँ कि जो दुनिया और आखिरत में उनके लिए सरचश्मा सादत। साथ ही लिखा है अल्लाह ताला की तरफ से अपनी मखलूक को भेजे गए पैगामात। फिर लिखा है कि अल्लाह के दाना और नेक बंदों को वाज़ व नसीहत का खुलासा। फिर है मेरे तजर्बात का माहसल और फिर लिखा है कि और मेरे पूरे इल्म का निचोड़ है। ये पूरा हमने पेज पढ़ लिया। आगे चलते हैं। फिर लिखा है कि हेडिंग है कि अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रासिख, यानी ये सबसे पहली नसीहत है। आइए बहुत गौर से समझ के पढ़ते हैं। अल्लाह ताला और आखिरत की ज़िंदगी पर सही अक़ीदा रखना ज़रूरी है। क़तन कोई इस अक़ीदे में कोताही न करे, खुसूसन जब ये रोशन दलाइल से साबित और रविश मुहक्कम के ज़रिए वाज़ेह है। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अगर इंसान उसकी गहराइयों में झांके तो एक ऐसी खीरा कुनिंदा तख्लीक है जो अपने साहिब कुदरत व अज़मत खालिक के वजूद पर दलील है और इसी हकीकत की तरफ मुतवज्जो
کرنے کے لیے ذات پروردگار نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے مسلسل اپنے پیغامات بھیجے اور ان پیغامات میں یہ واضح کر دیا کہ اس دنیا کی حقیقت اس مرکز امتحان کی سی ہے جس میں وہ بندوں کی آزمائش کرتا ہے کہ کون زیادہ اچھا عمل انجام دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کے وجود اور اخروی زندگی سے غافل ہوگا وہ اس زندگی کے حقیقی معنی اور اس کے انجام سے بھی غافل ہو جائے گا اور اس کی زندگی میں بھی تاریکی چھا جائے گی۔ لہٰذا آپ میں سے ہر شخص ذات خدا اور آخرت پر اعتقاد کی حفاظت کرے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے اپنی عزیز ترین چیز قرار دے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اپنے اس عقیدے کے بارے یقین و اعتماد میں مسلسل اضافہ کرتا رہے یہاں تک کہ یہ عقیدہ اس کی ذات میں رچ بس جائے اور وہ بصیرت کی آنکھوں سے اس کی گہرائی کا مشاہدہ کر لے کہ جیسے رات کی تاریکی میں چلنے والا شخص صبح کو اپنی منزل پر پہنچ کر سفر کی مشقت کے بعد ملنے والی راحت سے خوش ہوتا ہے۔ اب ساتھ ہی یہاں پر ایک اور ہیڈنگ ہے کہ خود میں دینی کمزوری کا علاج لکھا ہے۔ اگر انسان اپنی جوانی کے ابتدائی مراحل میں اپنے اندر دین کے حوالے سے کمزوری محسوس کرے، مثلاً واجبات کی ادائیگی میں سستی کرنے لگے یا دنیاوی لذتوں کی خواہش اسے گھیر لے، تو اسے اپنے رب سے رابطے کو بالکل ختم نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے لیے اللہ کی طرف واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ جو انسان طاقت و صلاحیت اور خیر و عافیت کے وقت جان بوجھ کر حکم خدا سے روگردانی کرتا ہے، وہ بیچارگی اور ناتوانی کے وقت اسی ذات باری کی طرف لوٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو جوانی کے اس مختصر عرصے کے آغاز ہی سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ عنقریب کمزوری، ناتوانی، بیماری اور بڑھاپے کا مرحلہ بھی آنے والا ہے۔ اس لیے خبردار، اپنے عمل اور کردار کو شریعت کا رنگ دینے کے لیے شکوک و شبہات کی پیروی نہ کرو، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ ان کی تحقیق کرو۔ ناپختہ، اب یہ پوائنٹ جو ہے نا ڈاٹ کر کے لکھے ہوئے، پہلا میں نے پڑھ دیا، دوسرا ہے ڈاٹ، ناپختہ نظریات پر اعتقاد کرتے ہوئے ان کی طرف کھینچے نہ چلے جاؤ۔ نیکسٹ ڈاٹ ہے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ پھر لکھا ہے، اگلا ڈاٹ ہے کہ دین کے نام پہ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے والوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہونا، اور خیال رہے کہ کہیں تمہارے قدم ثابت اور ٹھوس عقائد کے مقابل شکوک و شبہات کی دلدل میں نہ دھنس جائیں، اور یہ جان لو کہ حق کی پہچان افراد کے ذریعے نہیں بلکہ افراد کی پہچان حق کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو یوں ہم نے پہلی نصیحت مکمل پڑھ لی۔ آئیے دوسری نصیحت کی جانب چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ اخلاق حسنہ سے آراستگی۔ یہ ہے دوسری نصیحت، لکھا ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرے۔ اچھا اخلاق، دانائی، بصیرت، سوچ سمجھ کر کام کرنے، نرم اور دوستانہ برتاؤ، تواضع و انکساری، تدبیر، بردباری اور صبر وغیرہ جیسے بہت سے فضائل کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور دنیا و آخرت کی سعادت کے اہم ترین اسباب میں سے ایک ہے۔ لوگوں میں سب سے بااخلاق ہی اللہ کے قریب تر ہے اور روز قیامت تک نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ صاحب اخلاق حسنہ کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔ لہٰذا آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین، اہل و عیال، اولاد، دوستوں اور دیگر سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اگر آپ کو اپنے اندر کوئی اخلاقی کمزوری نظر آئے تو اس سے کوتاہی اور چشم پوشی نہ کریں اور اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہوئے دانش مندی کے ساتھ اسے منزل مقصود کی طرف جانے والے سیدھے راستے پر لے آئیں۔ اب پھر ڈاٹ بنا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر اپنی ذات کو سدھارنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تب بھی آپ مایوس نہ ہوں بلکہ داخلی تبدیلی کے رونما ہونے تک ظاہراً ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں، کیونکہ جو انسان کسی قوم کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ جو اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش میں ناکامی کے باوجود ظاہری طور پر اسے اچھے اخلاق کو اپناتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اس شخص سے زیادہ ثواب کا حقدار ہے جو فطرتاً اور طبیعتاً اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں
تیسری نصیحت اور ہیڈنگ ہے اپنے شعبے میں پختگی و حصول مہارت کی کوشش. لکھا ہے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شعبے اور فن میں مہارت حاصل کریں اور اس میں اسپیشلائزیشن کریں اور اپنے کام میں مسلسل جد و جہد اور خوب محنت کرتے رہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سی برکتیں انسان کے شامل حال ہو جاتی ہیں. جیسا کہ اب یہ جو دی گئی ہیں برکتیں، یہ جیسا کہ کر کے 6 پوائنٹ لکھیں. نمبر 1، جیسا کہ اس کا وقت مصروفیت میں گزرتا ہے. نمبر 2، وہ اپنے فن و پیشے کے ذریعے کما کر اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. نمبر 3، وہ اس کے ذریعے معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے. نمبر 4، وہ اپنے اسی فن اور پیشے کی بدولت فلاح و بہبود اور رفاہی کاموں میں حصہ لیتا ہے. نمبر 5، وہ اپنے شعبے میں مسلسل کام کرنے سے بہت سے تجربات سے گزرتا ہے جو اس کی عقل کو طاقت بخشتے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں. اور نمبر 6 ہے کہ وہ اپنی محنت و مہارت کے بلبوتے پر اپنی کمائی حلال کرے گا، کیونکہ مال و دولت کے حصول میں جتنی زیادہ مشقت اٹھائی جائے وہ اتنا ہی حلال و بابرکت ہوتا ہے. اس کے بعد اب یہ پوائنٹس 6 ہم نے پڑھ لیے. پھر آگے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس محنت کرنے والے انسان کو پسند کرتا ہے کہ جو حلال کمائی اور کام کے لیے کوشاں رہے، بیکار بیٹھنے، اپنے اوقات کو کھیل کود فضول کاموں میں صرف کرنے اور روزگار کے لیے کوشش نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں پر بوجھ بننے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. لہٰذا خیال رہے کہ آپ کی جوانی کسی فن میں مہارت یا کسی میدان میں اسپیشلائزیشن کیے بغیر نہ گزر جائے، کیونکہ اللہ نے جوانی میں ایسی روحانی اور جسمانی قوتیں رکھی ہیں جن کے بلبوتے پہ انسان اپنی باقی زندگی کے لیے سرمایہ اکٹھا کر سکتا ہے. لہٰذا انہیں بیکار اور فضول کاموں میں ضائع نہ کیجیے. پس ہر شخص، اب یہاں پہ جب لکھا ہے پس ہر شخص کے بعد اور پھر اسی طرح ڈاٹ ڈاٹ کر کے یعنی الگ الگ سمجھائے گئے ہیں جو پوائنٹ وائز، تو اس میں نمبر نہیں لکھا ہوا ہے. میں ایک پڑھ کے اتنا وقفہ دوں گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگلا پڑھا جا رہا ہے. تو وہ لکھا ہے کہ پس ہر شخص اپنے شعبے فن اور مہارت کو اہمیت دے تاکہ وہ اس میں کمال حاصل کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو مزید بڑھا سکے. جس چیز کو نہیں جانتا اس کے بارے میں بات نہ کرے اور جس کام میں مہارت حاصل نہیں اسے انجام نہ دے. پھر ہے کہ اگر اسے ایسا کام کہا جائے جسے انجام دینے کی قدرت و صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا اسے موضوع پر بولنے کو کہا جائے جس کا علم نہ رکھتا ہو، تو اس کی انجام دہی اور اس کے حوالے سے بات کرنے سے معذرت کر لے، یا جو اس معاملے میں اس سے زیادہ مہارت رکھتا ہے اس کی طرف رجوع کرے. پھر یہاں پہ یہ وہ پوائنٹس تو مکمل ہو گئے، یعنی جو ٹھہر کے میں نے پڑھے، کیونکہ لکھا ہے کہ کیونکہ یہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور پھر ہے اگلا پیراگراف کہ آپ اپنے کام اور ذمہ داری کو مکمل لگن، پورے اہتمام، ذوق و شوق اور دلجوئی سے انجام دیں، اور اس میں محنت کا مقصد ہر جائز و ناجائز ذریعے سے مال و دولت کو جمع کرنا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرام کمائی بے برکت ہوتی ہے. جو بھی ناجائز طریقے سے مال و دولت اکٹھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جس میں وہ پریشانیوں، مشکلات، مشقت اور امتحان میں پھنس کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سارا مال خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مال حرام دنیا میں بے نیازی کا سبب نہیں بن سکتا اور آخرت میں بھی وبال جان ہوگا. اب اس کے بعد ابھی وہی نصیحت چل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ہیڈنگ ہے کہ اپنے شعبے کی اخلاقیات پر عمل پیرا ہوں. لکھا ہے کہ کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے انسان اور صاحب فن کو اپنے اور دوسرے لوگوں کے مابین خود کو میزان و معیار بنا لینا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ جس طرح سے وہ اپنے لیے کام کرتا ہے اور دوسروں سے کروانا چاہتا ہے بالکل اسی طرح سے وہ دوسروں کے لیے کام کرے، اور جس طرح وہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان کا سایہ ہمیشہ اس پر قائم رہے، اسی طرح اسے بھی دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اپنے پیشے کے اخلاقیات کی رعایت، یہ ایک سب ہیڈنگ ہے، لکھا ہے اپنے پیشے کے اخلاقیات کی رعایت، اور اس میں لکھا ہے کہ ڈاٹ ہے کہ ایسے گھٹیا طریقوں کا سہارا نہ لیجیے کہ جن کے ظاہر ہونے سے اس کا سر شرم سے جھک جائے،
پس صاحب فن و مہارت اور دیگر کام کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے اپنے کام پر امین ہیں، لہٰذا ان کے خیر خواہ بنیں اور لاشعوری طور پر بھی خیانت سے اجتناب کریں، کیونکہ خدا کی ذات دیکھ رہی ہے اور آپ کے ہر فعل کی نگرانی کر رہی ہے، اور جلد یا بدیر آپ اللہ کی ذات سے اپنے عمل کی سزا ضرور پائیں گے، کیونکہ نگاہ خدا میں خیانت بہت برا عمل ہے جس کے اثرات خطرناک اور انجام بہت بھیانک ہے۔ اب ساتھ ہی ایک اور ہیڈنگ ہے کہ ڈاکٹروں کے لیے خصوصی نصیحت، کہ تمام صاحبان فن و مہارت میں سے ڈاکٹروں کو ان نصیحتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر حضرات معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جن کا تعلق لوگوں کے جسم و جان سے ہے، لہٰذا انہیں گزشتہ امور، اپنے کام میں خیانت سے بچنے اور ناجائز طریقے سے کمائی کرنے وغیرہ میں دوسروں کی نسبت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان برے کاموں کا نتیجہ بری عاقبت ہے اور آنے والا کل صاحبان عقل کے لیے قریب ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کہ وہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ اچھا، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، لیکن سامعین یہاں پہ سورہ اور آیت کا نمبر نہیں لکھا ہوا، لیکن بہرحال جو کچھ لکھا تھا میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انورٹڈ کاما، کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی کسی کام کو انجام دے پختگی سے دے۔ اور پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے یونیورسٹی کے طلاب اور اساتذہ کو نصیحت، یہ بھی وہی چل رہی ہے، یعنی تیسری نصیحت جو ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں لکھا ہے یونیورسٹی کے طلاب اور اساتذہ اپنے اپنے شعبے میں مہارت حاصل کریں، تعلیمی مراکز اور خاص طور سے میڈیکل کے مراکز تعلیم کے میدان میں ایک نئے باب کا آغاز ہیں۔ آپ کی تعلیم و علاج و معالجہ کی مہارت عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اب یہاں پر پھر پوائنٹ وائز بتایا ہے، آپ کو چاہیے کہ مفید علمی ابحاث اور جدید ترین تحقیقات کے ذریعے علوم کو مزید ترقی دیں اور بقدر امکان دیگر بڑے علمی مراکز کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، اور آپ کو چاہیے کہ علمی تحقیقات میں اقوام عالمی کی شاگردگی سے اپنے آپ کو بلند کریں اور فقط ان کے بنائے ہوئے آلات اور مشینری کو استعمال کرنے پر فخر و مباحات نہ کریں، بلکہ نئی تحقیقات کو پروان چڑھانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں، جیسا کہ آپ کے اسلاف گزشتہ زمانے میں نئی تحقیقات میں دوسری اقوام کی قیادت کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ترقی کی راہ میں ایک امت کو دوسری پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اساتذہ کو چاہیے کہ جو نوجوان ذہانت کی وجہ سے دوسروں سے امتیاز اور ذہانت کے نمایاں آثار رکھتے ہوں، ان کے اندر چھپی صلاحیت اور قابلیت کی حفاظت کریں، خواہ وہ معاشرے کے کمزور طبقے سے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کی ایسے ہی مدد کریں جیسے اپنے بچوں کی مدد کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ علم کی اعلیٰ منزل پہ قدم رکھ لیں، کیونکہ جب یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ معاشرے میں کام کریں گے آپ کو اس کار خیر کا ثواب ملے گا اور آپ کا معاشرہ اور نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ تو یوں ہماری یہ پڑھتے ہوئے تیسری نصیحت مکمل ہوئی، اور اب ہم پڑھنے آ گئے ہیں چوتھی نصیحت، ہیڈنگ ہے اخلاقی کردار کی پاسداری۔ لکھا ہے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اخلاقی قدروں کا پابند بنائے اور برے اخلاق سے اجتناب کرے، کیونکہ ہر سعادت و بھلائی کی بنیاد اخلاقی اقدار اور ہر بدبختی و شر کا سرچشمہ بری صفات ہیں، سوائے اس کے کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے کہ انورٹڈ کاما کہ جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو بہت ساری چیزوں سے درگزر کرتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے یہاں پر کہ اگلے پیراگراف میں کہ اپنا محاسبہ اپنے جل سے اپنے نگاہ اور جل سے نہیں تھا، یہاں پہ لکھا ہے اپنا محاسبہ اپنے حلیے ہوگا، یہ نقطے نہیں واضح لیکن جملے سے مجھے اندازہ ہوا، اپنا محاسبہ اپنے حلیے، نگاہ اور چال چلن میں عفت و پاک دامنی، گفتگو میں صداقت، صلح رحمی، امانت داری، وعدہ وفائی، ذمہ داریوں کی ادائیگی، حق پہ پختگی اور پست اقدامات اور گھٹیا چال چلن سے خود کو بالا تر رکھنا بلند اخلاق میں سے ہے۔
اور اب اسی میں اگلا پوائنٹ لکھا ہے کہ تعصب، جلد مشتعل ہونا، لہو و لعب پر مبنی حرکات، دکھاوا، تبنگری کے وقت اسراف اور فقر و فاقے کے وقت تجاوز، آزمائش کے وقت شکوہ، دوسروں کے خصوصاً کمزور دل کی توہین اور ان سے برا سلوک کرنا، اموال کو ضائع کرنا، کفران نعمت، گناہ کو ذریعہ عزت قرار دینا، ظلم و سرکشی میں تعاون کرنا اور جو کام نہ کیا ہو اس پر مدح سرائی کا طالب ہونا قابل مذمت صفات اور عادتیں ہیں۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 16 پر۔ میں آپ کو پیجز بتانا بھول ہی گئی تھی، ہم نے آدھی کتاب پڑھ لی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اب یہاں پر نصیحت وہی چل رہی ہے، یعنی چوتھی نصیحت، لیکن ہیڈنگ ساتھ آ گئی ہے کہ نوجوان بچیاں اور پاک دامنی۔ لکھا ہے میں نوجوان بچیوں کو پاک دامنی کی خصوصی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ ان امور پر توجہ نہ دینے کی صورت میں صنف نازک ہونے کے سبب منفی سرگرمیوں کا سب سے زیادہ نقصان خود انہی کو اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ ہرگز جھوٹی ہمدردی سے دھوکہ نہ کھائیں، چند لمحوں کے ان تعلقات کی دلدل میں ہرگز نہ گریں کہ جن کی لذت ختم اور برے اثرات اور پشیمانی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور نوجوان لڑکیوں کو اپنی سعادت و بھلائی پر مشتمل زندگی کے بنیادی اسباب کے علاوہ کسی چیز کے متعلق فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہی خاتون باوقار ہے کہ جو اپنی شخصیت اور متانت کی خود حفاظت کرے، اپنے وجود اور چال چلن میں حیا کا پیکر ہو اور ہمیشہ اپنی زندگی کے معاملات اور کاموں اور بالخصوص اپنی تعلیم میں مگن رہے۔ تو یوں ہم نے 4 جو ہیں نصیحتیں پڑھ لی ہیں، اور اب ہم پیج نمبر 17 پہ آ گئے ہیں، 5ویں نصیحت پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے 5ویں نصیحت کی ہیڈنگ ہے شادی اور کنبے کی تشکیل۔ لکھا ہے مومن کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے شادی اور اولاد کے ذریعے اپنے کنبے کی تشکیل کا اہتمام کرے، کیونکہ شادی انسان کے لیے انس اور لذت کا موجب ہے اور انسان کو اس کے کام میں سنجیدگی پر ابھارتی ہے، وقار اور احساس ذمہ داری کا باعث ہے، بوقت ضرورت اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موجب ہے اور بہت سے ناجائز اور پست خیالات سے انسان کو محفوظ رکھنے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ مروی ہے کہ جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، جبکہ اس سے ہٹ کر بھی یہ زندگی کا ایک لازمی اور موئکد میم واو حمزہ کاف دال موئکد حصہ اور ایسا جز فطرت ہے کہ جو ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اور جو بھی فطرت سے الگ ہونا چاہے مشکلات میں پھنس جاتا ہے اور کاہلی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اس بات سے خوفزدہ نہ ہو کہ شادی کرنے سے غربت کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ خدا نے شادی کے اندر ایسے رزق کے اسباب پوشیدہ کیے ہیں کہ جنہیں انسان پہلی نگاہ میں نہیں سمجھ سکتا۔ مزید جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہو اس کے اخلاق، دین اور خاندان کو دیکھے اور ظاہری جمال کو بہت زیادہ اہمیت نہ دے، کیونکہ جب حقیقی زندگی اور اس کی آزمائش کھل کر سامنے آئیں گی تو ظاہری جمال کی شکل میں آنے والے فریب سے پردہ اٹھ جائے گا، کیونکہ صرف خاتون کے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرنے سے احادیث میں منع کیا گیا ہے۔ اور یہ جان لینا چاہیے کہ جس نے کسی خاتون سے اس کے دین و اخلاق کی وجہ سے شادی کی، خدا اس شادی کے ذریعے اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دے گا۔ ساتھ ہی یہاں پر ایک اور ہیڈنگ بھی ہے، لکھا ہے خاتون، ملازمت اور کنبے کے مابین۔ خاتون لکھا ہے اور پھر یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے ملازمت اور کنبے کے مابین۔ لکھا ہے خواتین اور ان کے شرعی سرپرست باپ دادا کو چاہیے کہ وہ ملازمت کو کنبے کی تشکیل پر ترجیح دینے سے اجتناب کریں، کیونکہ شادی سنت موقدہ جبکہ ملازمت ثانوی حیثیت کی حامل ہے۔ اب ساتھ ہی لکھا ہے کہ ملازمت کی خاطر شادی ترک کر دینا دانائی نہیں ہے، اور جو اپنی جوانی کے ابتدائی ایام میں اس سے غافل ہو گیا عنقریب اسے ندامت و پشیمانی سے واسطہ پڑے گا، اور تب وہ کف افسوس ملنا اسے کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ زندگی کے تجربات اس حقیقت کا بہترین گواہ ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 19 پر، اور یہاں پر
اسی نصیحت کے ساتھ ساتھ ایک ہیڈنگ ہے کہ بچیوں کے شرعی سرپرست کی ذمہ داری. لکھا ہے بچیوں کے شرعی سرپرست کے لیے جائز نہیں کہ خود ساختہ رسم و رواج کہ جو اللہ نے لازم قرار نہیں دیے، جیسے کہ حد سے زیادہ حق مہر کا مطالبہ اور چچا زاد یا کسی قریبی رشتہ دار یا سادات وغیرہ کے رشتے سے کے انکار میں اپنی بیٹیوں کی شادی میں تاخیر کریں، کیونکہ ان رسوم و رواج میں ایسی برائیاں ہیں کہ جن کو وہ نہیں جانتے. یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ نے باپ دادا کو بچیوں پر صرف اس بات کے لیے سرپرست بنایا ہے کہ وہ نصیحت کریں، ان کی بھلائی کا سوچیں، ان کے خیر خواہ ہوں، اور جس نے کسی بچی کو اس کی بھلائی کے علاوہ کسی اور سبب سے شادی سے محروم رکھا، ایسے دائمی گناہ کا مرتکب ٹھہرا کہ جس کے آثار کی تکلیف ساری زندگی سہتا رہے گا، اور ایسا کر کے اس نے خود پہ جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں. اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 20 پر، اور یہاں پر چھٹی نصیحت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. چھٹی نصیحت کی ہیڈنگ ہے نیکی اور رفع عامہ کی کوشش. آئیے اس ہیڈنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. چھٹی نصیحت نے فرمایا ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ نیکی اور اجتماعی فائدے کے کام کرنے کی کوشش کرے اور عام لوگوں کے نفع و نقصان کا خیال رکھے، خاص طور سے یتیموں، بیواؤں اور محروموں کی فلاح و بہبود کا خصوصی اہتمام کرے اور ان کے امور میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ یہ امور ایمان میں اضافے، تہذیب نفس، انسان کے پاس موجود نعمتوں کی پاکیزگی، خیر و برکت کا باعث، حصول فضیلت کا راستہ، نیکی و تقوی میں تعاون کا بہترین طریقہ، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی خاموش آواز، نظام حکومت اور مصالح عامہ کی حفاظت پر مامور افراد کی مدد کا باعث، معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا سبب، دنیا میں خیر و برکت اور آخرت کا سرمایہ ہے. خدا ایسے معاشرے کو پسند کرتا ہے جس کے افراد ایک دوسرے کی یوں کفالت و مدد کرنے والے ہوں کہ اپنے بھائیوں اور عام لوگوں کے دکھ سکھ کو یوں ہی اہمیت دیں جس طرح کہ اپنی ذات اور اپنے بھائیوں کے لیے نیکی پسند کرتے ہوں. ارشاد خداوندی ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. انورٹڈ کاما کلوز. ایک اور جگہ ارشاد رب العزت ہے انورٹڈ کاما، اور اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. انورٹڈ کاما کلوز. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ جس نے اچھی سنت کی بنیاد ڈالی اسے اس اچھی سنت کا ثواب ملے گا، اور جو اس اچھی سنت پر عمل پیرا ہوگا اس کا اجر بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اب ہم پڑھتے پڑھتے پہنچ گئے پیج نمبر 22 پر، اور ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں 7ویں نصیحت، 7th یعنی سیکنڈ لاسٹ نصیحت، اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ دوسروں کے امور کی سرپرستی اور اپنی ذمہ داری کی بہترین ادائیگی. یہ ہے ہیڈنگ اور یہ ہے 7ویں نصیحت. ہر شخص اپنی ذمہ داری کو بہترین انداز میں ادا کرے، خواہ یہ اس کے اپنے کنبے کی ہو یا معاشرے کے امور کی. والدین کو اولاد اور شوہر کو اپنی اہلیہ کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور اگر کسی مقام پر احتیاط یا دور اندیشی کی ضرورت پڑے بھی تو حکمت کی رعایت اور کنبے و معاشرے کی حفاظت کے لیے ان پر تشدد اور سختی سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ تادیب لکھا ہے تے الف دال یہ بے بریکٹ میں لکھا ہے ادب سکھانا جسمانی مار پیٹ یا ناموضوع الفاظ میں ہی منحصر نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی کچھ اصول تربیت ایسے ہیں جو تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں. ہر شخص ماہرین تربیت اور دانا لوگوں کے مشورے سے تربیت کے اصول معلوم کر سکتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات جس بری عادت کو درست کرنا مقصود ہو سختی کی وجہ سے اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. جس شخص کی اصلاح مقصود ہو سختی کی وجہ سے اس کی زندگی کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. کسی ایسے طریقے میں بھلائی نہیں جو ظلم کا موجب ہو، کیونکہ غلطی کا علاج غلطی سے کرنے میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. سامعین، اسی نصیحت کو پڑھتے ہوئے اب ساتھ ہی ایک ہیڈنگ آئی ہے کہ صاحبان اختیار روش نصیحت اپنائیں اور خیانت سے بچیں. اس میں حوالے سے لکھا ہے کہ جس شخص کو معاشرے کے کاموں میں سے کسی کام کی ذمہ داری سونپی جائے اسے چاہیے کہ اب یہاں پہ پوائنٹ لکھے ہوئے ٹوٹل میں بتاؤں آپ کو 9 پوائنٹ ہیں.
اب میں پوائنٹ وائز بتاتی جاؤں گی. اسے چاہیے کہ نمبر 1 اپنے کام کو اہمیت دے، نمبر 2 اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو بھلائی کی نصیحت کرے، نمبر 3 اپنی ذمہ داریوں کو ہر صورت ادا کرے، بالخصوص عوام الناس کو ان کے پس پشت دھوکہ نہ دے، کیونکہ خدا ان دونوں کے باہمی امور کا نگران اور عنقریب بروز محشر سے کڑا سوال کرنے والا ہے. نمبر 4 کہ نہ لوگوں کے اموال پر ناجائز طریقے سے خرچ کرے اور نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ کرے جس میں لوگوں کی بھلائی نہ ہو. اب نمبر 5 اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا گروہ تشکیل نہ دے جو ایک دوسرے کی خیانتیں چھپاتے، ناجائز منافع اور مشکوک اموال آپس میں بانٹتے اور دوسروں کو ان کے استحقاقی مقام سے ہٹاتے ہیں اور ان کے واجب حقوق سے انہیں محروم رکھتے ہوں. نمبر 6 ہے کہ سب کے لیے مساوی کام کرے. نمبر 7 اقربا پروری کسی پہ احسان کرنے کے لیے اپنے منصب و مرتبے کو استعمال نہ کرے، کیونکہ عہدہ ذاتی حقوق کی ادائیگی کے لیے نہیں ہوتا اور اپنی انفرادی ذمہ داریوں کو قومی خزانے سے انجام دینا ظلم و فساد کا باعث بنتا ہے. تو ہم آگے ہیں پیج نمبر یہاں پر میں ذرا دیکھوں 23 پر جی، اور اب ہم نہیں 23 پڑھ کے 24 پہ آ گئے ہیں. اچھا جی، اب ہم یہاں پڑھنے پوائنٹ نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، 8 پڑھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ترجیح دینا ممکن ہے اور جائز ہو تو ایسے کمزور کو ترجیح دی جائے جس کی نہ کوئی سفارش ہو اور نہ پشت پناہ اور نہ ہی حصول حق میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار ہو. نمبر 9 ہے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی توجیہ و تعویل دین یا مذہب سے کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرے، کیونکہ دین و مذہب کی بنیاد عدل، احسان اور امانت داری جیسے قوانین حق پر قائم ہے. پھر لکھا ارشاد خداوندی ہے کہ تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے. نہیں، اس کو انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں، یہ ہے بتحقیق، بے ہے یہاں ساتھ. بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے تاکہ لوگ عدل قائم کریں، انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کئی بار سنا کہ کسی قوم کی اس وقت تک عزت و عظمت نہیں مل سکتی جب تک اس میں کمزور کا حق طاقتور سے نہ لیا جائے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ پس جس نے بھی اس کے علاوہ کسی قانون کو بنیاد بنایا اس نے اپنے نفس کو پست، گھٹیا اور جھوٹی امیدوں سے مزین کیا. اور آئمہ عدل بریکٹ میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام اور امام علی مقام حسین علیہ السلام. یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا آئمہ عدل، یہ اس کی انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ آئمہ عدل کے قریب تر وہی ہے کہ جو باقیوں کی نسبت ان کے اقوال پر زیادہ کاربند اور ان کی سیرت کا بڑا پیروکار ہو. ہم پیج 25 پہ آگے. پھر لکھا پس ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ امام علی علیہ السلام کے اس خط کا باقاعدگی سے مطالعہ کریں جو آپ علیہ السلام نے حضرت مالک اشتر کو والی مصر مقرر فرماتے ہوئے لکھا، اور کیونکہ یہ خط قوانین عدل و امانت کا جامع نمونہ ہے اور حکمرانوں بلکہ ہر شخص کے لیے اس کی اپنی حالت کے اعتبار سے یکساں مفید ہے، اور جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہے اس کے لیے اسے پڑھنا اتنا ہی لازم و موقد ہے. میم واک کاف دال. اور اب ہم پیج نمبر 26 پر آ گئے ہیں. پڑھنے جا رہے ہیں 8ویں نصیحت، اور 8ویں نصیحت کی ہیڈنگ یہاں پر ہے ہر شخص روح تعلیم بریکٹ میں لکھا ہے کہ تشنگی علم بریکٹ کلوز سے آراستہ اور حکمت و معرفت میں اضافے کی فکر میں رہے. یہ ہیڈنگ ہے. 8ویں نصیحت لکھا ہے ہر شخص اپنی زندگی کے تمام مراحل و حالات میں اپنے آپ کو روح تعلیم سے آراستہ کرے اور حکمت و معرفت کو پروان چڑھانے کی فکر کرے. اس لیے اپنے افعال، عادات اور ان کے آثار پہ سوچ بچار کرے، اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات اور ان کے نتائج میں غور و فکر کرے تاکہ روز بروز اس کے علم، تجربے اور فضیلت میں اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ زندگی ایک ایسی درسگاہ ہے جس کے لیے مختلف پہلو اور بہت گہری جڑیں ہیں جن میں انسان علم، معرفت اور مہارت کے حصول سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کے ہر فعل و عمل میں نشانیاں اور عبرتیں ہیں اور ہر رونما ہونے والے واقع خود میں ایک پیغام رکھتا ہے جس میں غور و فکر کرنا اس کی روح ہے.
غور و فکر کرنے والے پہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان ظاہری واقعات کی بازگشت کس طرف ہے، اور جو مواعظ و عبرتیں اس ہونے والے واقعے سے مناسبت رکھتی ہیں، یہ واقعات ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے پس کوئی شخص بھی علم، معرفت، مہارت سے بے نیاز نہیں رہ سکتا یہاں تک کہ اپنے رب کریم سے جا ملے۔ پھر لکھا ہے کہ اور جس کی بصیرت جتنی زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی معرفت حق میں خطاؤں اور لغزشوں سے بے نیاز کر دے گا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ انورٹڈ کاما اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر دیا گیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے خداوند عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا انورٹڈ کاما کے اور کہہ دیا کریں پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ساتھ ہی اب ایک اور ہیڈنگ ہے کہ 3 کتابوں سے محبت علم کا باعث ہے۔ لکھا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ 3 کتابوں سے مانوس ہو تاکہ اس کی سوچ بچار، فکر اور علم و معرفت میں اضافہ ہو۔ نمبر 1 لکھا ہے قرآن مجید، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کی جانب آخری پیغام تھا جو اس نے ان کی طرف بھیجا تاکہ عقل انسانی کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو اجاگر، حکمت کے سرچشموں کو رواں کرنے کے اسباب کا اہتمام اور سخت دلی کو نرمی میں بدلنے کا سامان کر سکے، جس کے لیے خداوند عالم نے اپنی کتاب میں کئی واقعات کو بطور ضرب المثل بیان فرمایا ہے۔ یہ ہم 27 پیج پہ آ چکے تھے جو کہ مکمل ہو گیا۔ پیج 28 پہ لکھا ہے پھر ساتھ ہی کہ پس انسان کو اس کتاب کی تلاوت ترک نہیں کرنی چاہیے اور دوران تلاوت اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ وہ خدا سے ہم کلام ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اپنی کتاب کو عالمین کے لیے اپنے پیغام کے طور پر نازل کیا ہے۔ نمبر 2 یہ پہلا تو ہم نے پڑھ لیا قرآن کریم۔ نمبر 2 ہے نہج البلاغہ۔ اس حوالے سے لکھا ہے نہج البلاغہ بالعموم قرآن کے مضامین و ارشادات کی ایسی بلغ شرح ہے کہ جو انسان میں سوچ و بچار، تفکر، موعظہ اور حکمت کی روح پھونکتی ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ فرصت یا فراغت کے اوقات میں نہج البلاغہ کا مطالعہ ترک نہ کریں اور دوران مطالعہ یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم امام علی علیہ السلام کے مخاطبین میں سے ہیں، جیسا کہ ہر مومن کی آرزو ہے کہ کاش امام علیہ السلام سے اس سے خطاب کرتے۔ پس انسان کو چاہیے کہ امام علیہ السلام کے اس خط کو ہمیشہ اہمیت دے۔ امام علیہ السلام نے اس خط کو ہمیشہ اہمیت دے جو امام علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لکھا، کیونکہ یہ اسی مطلوبہ مقصد سے تھا۔ اب تیسری کتاب کا نام لکھا ہے صحیفہ سجادیہ۔ لکھا ہے تیسری کتاب صحیفہ سجادیہ ہے جو ایسی بلیغ دعاؤں کا مجموعہ ہے جن کے مضامین کا سرچشمہ قرآن کریم ہے اور دل میں کھٹکنے والے خیالات کا حل، افکار، بلند خیالی، محاسبہ نفس پہ تنقید اور اشکال کے اطوار اور اس کے اندر پوشیدہ خصلتوں اور اسرار کو جاننے کے طریقوں کی تعلیم پہ مبنی ہے، اور بالخصوص دعائے مکارم اخلاق جو کہ ان تمام امور کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یوں سامعین یہاں پر ہم پیج 229 سے 29 پر ہیں۔ اب ایک اور ہیڈنگ آئیے، لکھا ہے ان نصائح پر مکمل عمل یا عمل کی کوشش کی ضرورت۔ نصیحتیں مکمل ہوئیں، لیکن اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے سب سے پہلے خاتمہ، کہ یہ 8 نصیحتیں زندگی اور اس کے بنیادی پہلوؤں میں استقامت کے اصول ہیں جو فقط یاد دہانی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ جو انسان ان نصائح پر عمل پیرا ہے وہ اپنے آپ کو نور حق، ضیاء حقیقت، فطرت کی پاکیزگی، عقلی شواہد اور زندگی کے تجربات کی راہوں میں پاتا ہے، اور انہی بیان کردہ نصائح کی طرف پیغام الہی اور صاحبان بصیرت کے ارشادات نے بھی متوجہ فرمایا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں آخر صفحے 30 پر، لکھا ہے لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ان نصائح پر عمل کرے یا عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، خاص طور سے وہ نوجوان جو اپنی جسمانی اور نفسانی طاقتوں اور صلاحیتوں کے ابتدائی مراحل میں ہیں اور جو کہ ان کی زندگی کا اصل سرمایہ ہیں، اور جو شخص نصیحتوں کو درک نہ کر سکے یا اس کا خیال نہ کرے تو اسے جان لینا چاہیے کہ تھوڑے پر عمل کرنا اسے سارے عمل کو ترک کرنے سے بہتر ہے، اور بعض کو پا لینا سب کو چھوڑنے سے بہتر ہے، کیونکہ ارشاد الہی ہے انورٹڈ کاما، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آخر میں لکھا ہے کہ میں سید علی سستانی
دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو ایسی توفیق عطا فرمائے جو آپ کو سعادت اور دنیا و آخرت میں راہ مستقیم پر گامزن کر دے. بے شک وہی توفیق دینے والا ہے. اور آخر میں بس صرف لکھا ہے 28 ربیع الاول 1437 1437 ہجری. تو سامعین یہاں پر ہم نے اس کتابچے کو کہ جس میں کہ نصیحتیں کی گئی تھیں آیت اللہ سیستانی کی جانب سے، ہم نے مل کر پڑھا، اور امید ہے کہ اس سے ہماری نوجوان نسل بھی مستفید ہوگی اور ہم سب بھی جو بھی پڑھیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.